दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ फातिमा रहमान की एक कहानी, 100 का नोट। जामुनी होठों का ऊपरी दहाना नीम बा हुआ। वो हौले से फड़फड़ाए। आंखों को बेदर्दी से रगड़कर उसने कांपती मुट्ठियां खींच ली। कुटिया में बूंदे बालों की चंद शरारती लटें हवा में लहरा रही थी। वो सर उठाकर सामने नाक की सीध में देखे गई। पेशानी के बल मांद पड़ गए, अलबत्ता आंखों में एक अज़्म लिए वो एक कदम आगे बढ़ गई। किनारे से फासला सिमटने लगा। उसका पहला कदम जितना इस्तकामत भरा, दूसरा उतना ही डगमगाता। तीसरा कदम और वो सर तपैर लरस कर रह गई। आंसू बहाती आंखों को सख्ती से नीचे वो आखिरी कदम उठाने वाली थी। अकब में सुनाई देने वाली तेज आवाज ने उसके कदम पकड़ लिए। खुदकुशी कर रही हो? वो किनारे से हट गई, जैसे शऊरी लाशऊरी तौर पर उसे खुद भी एक ऐसा हैरत अंगेज सवाल पूछे जाने का इंतजार था। नहीं, वो बिना पलटे तंजिया चिल्लाई। शुक्र है आज सिगरेट के लिए ऊपर आ गई, वरना मैं भी बाकियों की तरह तुम्हारी लाश ही देख पाती। इस खुशफहमी में मत रहना कि तुम्हें रोकने मिन्नतें करने आई हूं। शौक से मरो प्यारी, दुनिया में कुछ नहीं रखा। अकब में पतली आवाज वाली ने लाइटर की मदद से सिगरेट जलाया। वो गूमगू की कैफियत में खुद को चुगद महसूस करती खड़ी रही। फिर जाने दो मुझे, मुड़े बगैर उसकी नम आवाज गूंजी। तो जाओ ना, किसने रोका है? धुंध ज़दा फजा में महारत से सिगरेट के छल्ले बनाते वो हंसकर बोली। उस हंसी पर उसके तो मानो तन बदन में आग लग गई। वो तैश से फिनकारती पलटी। ये बेहुदा कह कहे लगाने का हक किसने दिया तुम्हें? मैंने? वो 2 उंगलियों में सिगरेट को थामे दूसरा हाथ सीने पर रखकर बोली। उसके लबों पर बड़ी तंजिया मुस्कुराहट थी। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। मैं सच में यहां से कूद जाऊंगी। मैं सच में। वो फूट फूट कर रोती जमीन पर ढह गई। तुम हंस रही हो मुझ पर। तुम कैसे ऐसा कर सकती हो? देखो मेरी जान, आंसुओं से लबरेज आंखें उठी। तुम बहुत बहादुर हो, बहुत ज्यादा। अगर मैं भी इतनी ही बहादुर होती जितनी तुम हो तो कई साल पहले अपनी जान ले लेती। बड़ी बुज़दिल हूं मैं। जब भी ऐसा करने का सोचती हूं तो कांप जाती हूं। ऐसा नहीं है कि किसी की मोहब्बत पांव की जंजीर बन जाती है। इस दुनिया में कोई नहीं मिला। मेरी बुज़दिली आड़े आ जाती है। खुश्क आंखें लिए उसने सिगरेट का कश भरा। तो मुझे कायल कर रही हो? क्यों? जामुनी लब फड़फड़ाए। नहीं गुड़िया, बिल्कुल नहीं। यकीन मानो, तुम्हारे मरने से किसी को फर्क नहीं पड़ना। फर्ज करो थोड़ी देर बाद तुम यहां नहीं, 8 मंजिलें पार कई जमीन पर होगी। उतनी ऊंचाई से गिरकर बचने का कोई इम्कान नहीं। सड़क पर गुजरने वाले तुम पर तबसरा करेंगे। वो भी जमीन पर बैठ गई, सिगरेट उंगलियों में दबाया था। कुछ तुम्हें कयामत की निशानी गर्दानेंगे तो कुछ महज अफसोस में सर हिलाकर चले जाए। जेब कतरे तुम्हारी जेबें टटोलेंगे। एम्बुलेंस भी आ जाएगी कहीं से। अखबार के किसी कोने में तुम्हारी खबर भी आ जाए शायद। तुम्हें मुर्दाखाने में रखा जाएगा, घर वालों का इंतजार किया जाएगा। इस बिल्डिंग में रहने वालों से सरसरी सब पूछेंगे और फिर सर्द खाने से निकाल कर दफना देंगे। क्या चाहती हो? जामुनी लबों वाली ने पलट कर उसे देखा। आंसू थम चुके थे। वो सिगरेट पीने में चौंकी। मैं? वो पूछ रही थी।
وہ پھیلے کاجل کے ساتھ سر ہلا کر رہ گئی. ہاں تم. جب تک سگریٹ نہیں بجھتا میں تمہاری کہانی سننا چاہوں گی. ایسا کیا ہوا جو تم یہ شجاعت بھرا قدم اٹھانے آن پہنچی؟ نہیں. وہ ضدی بچے کی طرح سر نفی میں ہلاتی بولی. مرضی ہے تمہاری. اس نے کندھے اچکا دیے. مجھے تمہاری باتوں میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا. وہ ایک جھٹکے سے اٹھی. اب کی بار اس کے انداز میں غصہ واضح تھا. اچھا رکو، بعد میں کر لینا. اپنی نہیں سنانی تو میری سن لو. وہ رکی نہیں جبکہ وہ بولتی رہی. پتا ہے آج میں نے کیا دیکھا؟ اس نے خود ہی جواب دیا. جب سگنل پر رکشا رکا تب میں ویسے ہی باہر دیکھ رہی تھی. اور جانتی ہو میں نے کیا دیکھا؟ چند سیکنڈ کو بس، لیکن وہ چند سیکنڈ بھی کافی تھے. سگریٹ تھامے ہاتھ کب کا ڈھلک چکا تھا اور وہ بھی رک چکی تھی. پلٹی نہیں، بس کھڑی رہی. اسے سنتی رہی. اسے تجسس نے گھیرا تھا. میں نے دیکھا ایک کھٹارا سی بائک پر ایک گھسا ہوا سویٹر پہنے ایک صحت مند انسان، جس کی آنکھوں میں آنسو تھے، جیسے رونے کے بعد کوئی بے دردی سے آنکھیں رگڑتا ہے نا، بالکل ویسے ہی. اس کا چہرہ بھی تھا. میں جو نوکری سے نکالے جانے پر پریشان تھی، اس آدمی کو دیکھ کر سب بھول گئی. خدا جانے ایسا کیا مسئلہ تھا جو وہ بائک چلاتے ہوئے رونے لگا. اس کا نام تک نہیں پتا مجھے، اور یقیناً پہلی اور آخری بار ہی دیکھا تھا. اسے دیکھنے کے بعد سے میرا دل اداس ہے. مجھے نہیں پتا آخر کس طرح میں فلیٹ کا کرایہ دوں گی، کل صبح ناشتہ کیسے کروں گی. یاد ہے تو بس اتنا کہ ایک ہٹے کٹے آدمی کو روتا دیکھا تھا میں نے. میں دوبارہ کسی آدمی کو روتا نہیں دیکھنا چاہوں. ہم تو روتے رہتے ہیں، سو عادت ہے. مگر خیر چھوڑو، تم جاؤ جہاں جا رہی تھیں. زیادہ ضروری کام ہے تمہارا. وہ ہاتھ جھلاتے ہوئے بولی. چہرے پر واضح تلخی تھی. یوں کیوں دیکھ رہی ہو مجھے؟ کچھ کہنا ہے تو کہو. اس نے سگریٹ پھینک دیا اور تیز تیز چلتی اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی. میں نے بھی آج ایک حیرت انگیز چیز دیکھی تھی. جامنی ہونٹ پھڑپھڑائے. کیا دیکھا تھا؟ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں جبکہ سگریٹ کے باعث حلق سخت کڑوا. ایک اور سگریٹ پینا ہے؟ پیسے ہیں تمہارے پاس؟ جامنی ہونٹوں والی نے سویٹر کی جیب سے 100 روپے کا نوٹ نکالا. شکریہ. اس کا آج رزلٹ تھا اور وہ بہت خوش تھی کیونکہ وہ فیل نہیں ہوئی. میں نے آج تک اتنا خوش کسی کو نہیں دیکھا. آدھا دن تک وہ نفل پر نفل پڑھ رہی تھی. یہ نہیں تھا کہ وہ نالائق تھی یا پڑھتی نہیں تھی، وہ بیمار تھی. پیپرز کے دوران بغیر پڑھے پرچے دیے تھے اس نے. میں نے اسے کہا تھا کہ چھوڑ دے، اگلے سال پڑھ کر امتحان دے، مگر وہ بولی کہ میں بیمار ہوئی کیونکہ اللہ کو ضروری نہیں لگا میں امتحان کی تیاری کروں. اب اگر اللہ نے چاہا تو میں پاس ہو جاؤں گی، اور وہ پاس ہو گئی. وہ سچ میں پاس ہو گئی. وہ کتنی ہی دیر اپنا رزلٹ کارڈ پکڑ کر روتی رہی، نفل پڑھتی رہی اور باقی کا دن گھر والوں کے لیے میٹھے چاول بنانے میں گزار دیے اس نے. وہ دونوں یک ٹک سامنے نظر آتے چاند کو تک رہی تھی. سگریٹ والی نے تعجب سے پوچھا، کیا آج بھی ایسے لوگ زندہ ہیں؟ میں حیران ہوں اور میں پریشان ہوں. وہ گمسم گویا ہوئی. کیوں؟ اس نے کہا اگر اللہ چاہے گا تو میں پاس ہوں گی، اور وہ پاس ہو گئی. مگر وہ بات پوری نہ کر سکی. مگر کیا؟ مٹھی میں جکڑے ہوئے
100 کے نوٹ پر اس کی گرفت مضبوط ہوئی۔ اگر وہ اس لیے پاس ہوئی کہ اللہ نے چاہا تو میں کیوں نہیں ہوئی؟ وہ بھرائی آواز میں گویا ہوئی، یعنی اللہ نہیں چاہتا تھا، میں فیل ہو گئی۔ اوہ، وہ ماتھا پیٹ کر رہ گئی۔ تم اتنی سی بات پر خودکشی کرنے چلی آئی؟ پاگل، مجھ سے ٹیوشن لے لینا، یہ اتنی سی بات نہیں ہے۔ انداز سپاٹ تھا۔ میں نے ناک کٹوائی خاندان بھر کی فیل ہو کر، اور وہ سب کی نظروں میں کامیاب ہے۔ وہ بغیر پڑھے بیماری میں امتحان دے آئی اور پاس ہو گئی۔ میں نے راتوں جاگ کر پڑھا، مگر کیا ملا مجھے؟ میں فیل ہوئی۔ میں ناکام ہوں، میں ہمیشہ ناکام رہوں گی۔ میں نے اپنے بڑوں کا نام خراب کیا۔ میں کبھی بھی اب سر اٹھا کر نہیں چل پاؤں گی۔ سب مجھ پر ہنسیں گے جیسے آج ہنسے تھے۔ وہ ہمیشہ مجھ پر ہنستے رہیں گے۔ سرگوشیاں ہوں گی، جہاں بھی جاؤں گی میں، آنسو زار زار اس کے زرد گالوں پر پھسلتے رہے۔ تم اوور ریئیکٹ کر رہی ہو۔ اس کی زبان پھسلی۔ جس ہاتھ میں 100 کا نوٹ تھا وہ پسینے سے بھیگنے لگا۔ میں اوور ریئیکٹ کر رہی ہوں؟ یہ سب مذاق لگ رہا ہے تمہیں؟ کیا میں مذاق ہوں یا میری زندگی مذاق ہے؟ کسی کو نہیں پتا۔ میں گھر سے اتنی دور اس عمارت کے کنارے پر کھڑی ہوں جہاں سے پھسلنے پر میرا کچھ نہیں بچے گا۔ جامنی ہونٹوں والی حلق کے بل چلائی۔ وہ اندر تک سہم گئی۔ وہ بالکل کنارے پر کھڑے تھے۔ اس نے اسے وہاں سے ہٹانا چاہا، مگر اسے ڈر تھا کہیں وہ روکنے پر چھلانگ نہ لگا دے۔ دیکھو، I'm sorry، لیکن فیل ہونا اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ زندگی میں تو کئی مشکلات آتی ہیں، تو یہ تو شروعات ہے بس۔ اگر اب سے ہی ہمت ہار دو گی تو دنیا کے ساتھ کیسے چلو گی؟ وہ اسے سمجھانے لگی، اور یہی غلطی کی اس نے۔ وہ اسے کب سن رہی تھی؟ اس کے طیش کو مزید ہوا لگی۔ ہمارا سارا خاندان جمع تھا اس دن، اور میرے باپ نے سب کے سامنے مجھے کہا۔ میں نے انہیں مایوس کیا۔ وہ پھٹ پڑی۔ میں وہ ہوں جس کی مثالیں دی جاتی تھیں خاندان بھر میں۔ میں نے انہیں مایوس کیا۔ سب کزنز ہنس رہے تھے مجھ پر۔ ماں نے پورا دن مجھ سے بات نہیں کی۔ یہ قیامت نہیں تو کیا تھا؟ ہر ایرا غیرہ مجھ پر نصیحتوں کے ٹوکرے انڈیلتا رہا کہ فلاں اکیڈمی جاؤ، وہاں سے پڑھو گی تو ضرور پاس ہو جاؤ گی۔ ارے بھائی، پاس ہو بھی گئی تو کیا؟ وہ جو میں نے ماں باپ کی امیدوں پر پانی پھیر دیا، اس کا کیا کروں میں؟ کچھ بھی ریوائنڈ نہیں کر سکتی۔ میں کیا کروں بتاؤ مجھے؟ وہ پوچھ رہی تھی، بہتی ناک اور بہتی آنکھوں کے ساتھ، جیسے آنسو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ ہانپ رہی تھی۔ اس کے جامنی ہونٹ پھڑ پھڑا رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میں 100 کا نوٹ بھیجا تھا، جس کی بعد میں اس نے سگریٹ خریدنی تھی۔ تم کس خوشی میں رو رہی ہو؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ اس نے گال پر ہاتھ پھیرا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب کیسے وہ اس کے ساتھ رونے لگی تھی۔ اپنی جان مت لو، تم سے بہت لوگ پیار کرتے ہوں گے، ایسے نہ کرو۔ وہ بول گئی۔ سامنے والی کو گویا آگ لگ گئی۔ میرے ہاتھ یہ خالی ہیں، خالی، ان میں کچھ نہیں کسی کو دینے کے لیے۔ وہ پیشانی کو ہاتھوں میں تھامے چیخوں کو دبا رہی تھی، پھر وہ دوزانوں بیٹھ گئی، ہتھیلیوں میں منہ چھپائے۔ وہ گھٹی گھٹی آواز میں رونے لگی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے اسے باہوں سے پکڑ لیا۔ اچھا، ہم میرے فلیٹ میں چل کر بیٹھتے ہیں۔ یہاں بہت سردی ہے، تم کانپ رہی ہو سردی سے۔ چائے پیتے ہیں، اس مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ یقین مانو، میں تمہارا مسئلہ حل کر دوں گی۔
وہ اس سے ڈر رہی تھی اور اسے چھوڑنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ نہیں، اب کچھ نہیں بچا، رونے کی آواز زور پکڑنے لگی۔ مہربانی کرو مجھ پر، میرے ساتھ چلو۔ یہی نہیں، وہ اسے گھسیٹتے ہوئے ساتھ لے جاتی مگر اس نے جھٹکے سے خود کو چھڑوایا۔ تم مجھے خودکشی سے روکنا چاہتی ہو نا؟ تم ہو کون میرے فیصلے میں دخل انداز کرنے والے؟ تم جیسے لوگ ہوتے ہیں جو نہ مرنے دیتے ہیں اور نہ ہی جینے دیتے ہیں۔ تم جیسے لوگ نہایت کمینے ہوتے ہیں۔ آنسو کبھی لمحے بھر کو رکتے، کبھی بہنے لگتے۔ اس کی باتوں کا برا منائے بغیر وہ ایک ٹرانس کسی کیفیت میں اس کے آنسو پوچھنے لگی۔ کون ہو تم؟ وہ اس کی حرکت پر بس پوچھ کر رہ گئی، اس کی ہاتھ نہ جھٹک سکی۔ تم چاہے یقین مت کرو مگر کیا یہ کسی نشانی سے کم ہے کہ جب تم ایک قدم دور تھی تبھی میں آ گئی؟ کیا یہ اللہ کی طرف سے نہیں؟ مجھے لگتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ تم ابھی مرو، وہ چاہتا ہے تم زندہ رہو، اور اسی لیے آج اتنے دن بعد میں یہاں آئی، ورنہ میں نے تو عرصہ ہوا یہاں آنا چھوڑ دیا۔ کیا یہ کسی نشانی سے کم ہے؟ وہ کنارے پر زمین پر بیٹھی تھی۔ اب کی بار اس نے جامنی ہونٹوں والی کو گھسیٹ کر کنارے سے دور کرنے کی کوشش نہ کی۔ شاید وہ غیر مطمئن سی محض اس کو مطمئن کرنے کو بڑبڑائی۔ شاید نہیں، یقیناً، ذرا تو سوچو۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ اگر سوچنے کی صلاحیت ہوتی مجھ میں تو یہاں کیوں بیٹھی ہوتی میں؟ وہ مایوسی سے بولی۔ اس نے آپ ہی اپنا تمسخر اڑایا۔ تو یعنی تم خود بھی مانتی ہو کہ یہاں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں؟ اس کے الٹے جواب پر کڑ کر رہ گئی۔ بجا فرمایا، یہاں بیٹھنے کا نہیں فائدہ، اس لیے مجھے جلد از جلد کود جانا چاہیے۔ اس کی نم آنکھوں میں پہلی کی طرح کسی قسم کا خوف نہیں تھا، وہ بے خوف مضبوط قدموں سے اٹھی۔ ایسے کچھ حاصل ہوگا بھلا؟ رک جاؤ پلیز۔ وہ چاہ کر بھی اسے پکڑ کر یہاں سے دوڑ نہ سکی۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ جسمانی طور پر اس سے زیادہ مضبوط ہے۔ تم نے ہی کہا تھا کسی کو فرق نہیں پڑتا، پھر کیوں روک رہی ہو مجھے؟ مجھے لگا تھا اس طریقے سے تم رک جاؤ گی۔ شرمندہ بھرا اعتراف کیا گیا۔ اور مجھے لگا تم باقیوں سے مختلف ہو، مگر تم بھی انہی جیسی ہو۔ وہ بولی اور چہرہ اس کی طرف کر لیا۔ چاند کی روشنی اس کی پشت منور کیے تھی۔ لمبے بالوں کی گندھی چٹیا تیز ہوا میں ہلکورے لے رہی تھی۔ اس کے تو مانو زبان پر قفل لگ گئے۔ وہ اسے تھام لینا چاہتی تھی مگر قدم جیسے اٹھنے سے انکاری تھی۔ اس کے دل پر من بھر بوجھ تھا۔ اس کے سامنے آج کوئی خودکشی کرنے والا تھا جس کا اسے نام تک نہیں پتا تھا۔ جب ہی جامنی ہونٹوں والی نے آنکھیں موند لی، اس کے چہرے پر یکدم سکون پھیل گیا، جیسے بہت جلد وہ آزاد ہونے والی تھی۔ اس نے خود کو ہوا کے سپرد کر دیا۔ ایک فلک شگاف چیخ کے ساتھ وہ اس کی جانب بڑھی۔ اسے جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اسے بچانے کے چکر میں اس کا اپنا پاؤں پھسلا، اور جس بلڈنگ میں اسے 8 منزلیں اترنے میں 15 منٹ لگتے تھے، اس 8ویں منزل سے زمین پر آنے میں اسے 8 سیکنڈ سے کم لگی۔ سردیوں کی اس رات سڑک پر بے حس و حرکت پڑے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی تھیں۔ اس کی بغل میں ہی وہ جامنی ہونٹوں والی تھی، جبکہ 100 کا نوٹ جو اس کی مٹھی سے نکل کر آزاد ہو گیا تھا، ہوا کے دوش پر لہراتا آہستہ سے
اس کے سینے پر آ ٹھہرا۔